नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की उन दो सिफ़ात पर बात करेंगे जो अल्लाह ताला की अपनी सिफ़ात हैं। अज़ीज़ान गिरामी, हमने इबादत को हमेशा इस तरह से लिया बचपन से अब तक, और ऐसा होता है कि जिन लोगों से भी मुसलमानों में, अपनी कौम के, अपने दीन के लोगों में बात हो तो उन्होंने भी हमेशा इबादत को नवाफिल, नमाज और ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े तक महदूद कर दिया है। अक्सर ये अल्फाज आपने भी सुने होंगे कि हम ये रात को इबादत करते हैं। ऐसा है कि ये इबादत एक किताब है और उसमें नमाज एक चैप्टर है। हमारी गलत फहमी ये है कि हम में से जिसने कलमा पढ़ लिया है वो ये मुतमईन हो जाता है कि अब उसके ईमान का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया तो मुसलमान हो गया तो जन्नत में जाएगा, और फिर थोड़ी बहुत तकलीफ़ें, थोड़ी बहुत सज़ाएं, डांट डपट उसे हो जाएगी अगर वो वाकई बहुत बुरा है, वरना अल्लाह ताला तो बख्शनहार है, गफ़ूरुर रहीम है, बख्श देगा। हम लोगों ने थोड़ा सा और सीखा तो पता चला कि नहीं, इबादत का मफ़हूम तो बहुत वसी है। इसमें सिर्फ नमाज रोज़ा नहीं है, इससे बढ़कर बहुत कुछ है। और फिर थोड़े से और बड़े हुए और थोड़ा सा और रिसर्च किया तो एक और चीज़ समझ में आई कि माबूद जिस इबादत के लिए कह रहा है और मोमिन से जो कमिटमेंट मांग रहा है वो सिर्फ नमाज रोज़े तक महदूद है ही नहीं। नमाज रोज़ा सिर्फ एक चैप्टर है, एक पॉइंट है, और इस किताब में बहुत सारे चैप्टर्स हैं। इबादत कहते हैं अल्लाह के अहकामात को, उनकी तामील करना, उनको बेचूं चरा बजा लाना। अल्लाह के अहकामात की तामील में इस तरह से अमल पैरा होना कि आपके दिल में भी कोई तंगी ना हो, आपको बुरा भी ना लगे, आपको अगर तकलीफ़ भी हो तो उस तकलीफ़ को भी राहत की तरह महसूस करें, उस तकलीफ़ में भी खुशी महसूस करें। इबादत अल्लाह की किबरियाई को, अल्लाह की बड़ाई को कुछ अमाल के ज़रिए बयान कर देने पर ही हमने मौकूफ़ कर दिया, रोक दिया, इसको महदूद कर दिया। अब इस छोटे से मफ़हूम को अगर आप फैलाकर, अगर आप अच्छी तरह गौर करके समझते हैं तो अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह ताला के तमाम तर अहकामात, उनको मानना, अल्लाह ताला की तमाम अवामिर का ख़याल करना, अल्लाह ताला की तमाम नवाही से बच रहना इबादत है। जैसे कुरान मजीद में सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताअबुदू इल्ला इय्याह। अल्लाह ताला फ़ैसला कर दिया, तुम्हारे रब ने आज ये फ़ैसला कर दिया कि उसके सिवा किसी की इबादत नहीं होगी। अब इसमें बग़ैर किसी शक के समझ में आता है कि इस इबादत में नंबर 1 पे तौहीद आ रही है कि शिर्क नहीं होगा, अल्लाह सिर्फ एक है, उसको एक अकेला मानना है। इबादत के किताब का पहला चैप्टर यही है, ईमान, तौहीद, अकीदा। लेकिन साथ ही अल्लाह ताला फरमाते हैं, व बिल वालिदैन इहसाना। पूरी आयत यूँ हुई, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताअबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैन इहसाना। तो इसका मतलब ये है कि इबादत ये है कि रब को एक मानो, रब की सारी बातें मानो, रब के साथ
شرک نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ احسان کا رویہ رکھو۔ تو ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا بھی عبادت ہوا۔ اب یہ تو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج نہ ہوا، یہ تو ایک اور طرح کی عبادت ہو گئی۔ تو عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ کے وہ تمام احکامات جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو دے کر بھیجے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا، ہر حکم بجا لانا عبادت ہے۔ اور یہ کمٹمنٹ کرنا کہ تمام احکامات جو مجھے ماننے ہیں وہ رب کے ماننے ہیں، اور رب سے بڑھ کر احکامات کرنے میں، منوانے میں، میرے عمل میں کوئی نہیں ہوگا۔ اس کمٹمنٹ کو ایمان کہتے ہیں۔ ہم یہ جب زبان سے کرتے ہیں تو ہم مسلمان ہو جاتے ہیں، جب ہم یہ دل سے سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں تو ہم مومن ہو جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبادات کو اس طرح سے بجا لایا، اللہ کے احکامات پر اس طرح سے تعمیل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کے بارے میں فرمایا کہ بہترین بندے اور رسول ہیں۔ اور اس عبادت پر کاربند رہنے والا کوئی بھی بندہ، کوئی بھی بشر اگر اللہ تعالیٰ کو ویسے معبود مانتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی منشا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سب سے اعلیٰ مقام دیا ہے، اور وہ مقام بندہ، بندگی کرنے والا، اللہ کو معبود سمجھنے ماننے والا، اللہ کو سب سے زیادہ قریب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ مقام اپنے انبیاء کو، اپنے رسولوں کو اور ہر اس بندے کو دیا ہے جو اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود مانتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جو جو اعمال شامل ہیں ان پر کاربند ہوتا ہے۔ اب ان اعمال میں، اس عبادت میں، یہ عبادت بمانی اخلاق کے ہے۔ اس عبادت میں اللہ نے اپنے حقوق بھی رکھے ہیں، انہیں وہ حقوق اللہ کہتا ہے۔ اس میں وہ توحید کا حق سب سے زیادہ رکھتا ہے، اور پھر نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ اس نے اپنے حقوق رکھے ہیں۔ اس کے بعد وہ حقوق العباد ہے، اس میں وہ سب سے اوپر اخلاق کو رکھ دیتا ہے، اور بہترین خلق والا اس کے نزدیک ایمان کے بعد، توحید کے بعد بلند تر ہے۔ اور اخلاق میں بہترین وہ ہے جس کی زبان سچی ہے، اور اس کا الٹ آپ کرتے جائیے گا، وہ بد اخلاقی بنتا جائے گا۔ جھوٹا بد اخلاق ہے، سچا اعلیٰ اخلاق کا مالک ہے۔ نبوت کے اعلان کے بعد بھی تمام تر دشمنیوں کے باوجود اپنی امانتیں اپنوں کے پاس نہیں چھوڑتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چھوڑتے ہیں۔ تمام تر دشمنی کے باوجود بھی انہیں اس بات کا یقین ہے کہ آپ کی امانت سب سے زیادہ محفوظ، مشرکین کی امانت سب سے زیادہ محفوظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں ہوگی۔ آپ کے ساتھ سوشل بائیکاٹ ہو رہا ہے، مقاطعہ ہو رہا ہے، گالیاں بکی جا رہی ہیں، راستے روکے جا رہے ہیں، نجاستیں پھینکی جا رہی ہیں، پتھر پھینکے جا رہے ہیں، قتل کی سازشیں ہو رہی ہیں، آپ کو کبھی ساحر کہہ رہے ہیں، کبھی مجنون کہہ رہے ہیں، کبھی شاعر کہہ رہے ہیں، مگر کسی نے یہ جرأت نہیں کی کہ آپ کے اخلاق پر انگلی اٹھا سکے، ایک حرف بھی منہ سے آپ کے اخلاق کے خلاف نکال سکے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمہ صرف دوستوں اور مسلمانوں کے لیے نہیں، دشمنوں کے لیے بھی یکساں تھے، اور دشمن بھی اس کی گواہی دیتے تھے۔ عزیزان گرامی، یمن میں اور حبشہ میں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ گواہی دینے کی باری آتی ہے۔ ابو سفیان ایک مرتبہ جاتے ہیں اور وہاں سے
اپنے لوگوں کو، اسلام کو، مسلمانوں کو خوب بدنام کرتے ہیں، ان کے خلاف بولتے ہیں، یہاں تک کہ نجاشی کے دربار میں پہنچ جاتے ہیں اور مسلمانوں کو باغی کہتے ہوئے واپس مانگتے ہیں۔ تو نجاشی ان سے سوال کرتا ہے کہ ابو سفیان، ذرا جو بھی سردار مکہ تم ہو، یہ بتاؤ کہ یہ نبی ہے کون؟ پہلے سے جانتے تھے، تمہارے بیچ پیدا ہوا پلا بڑا، یا کہیں باہر سے آئے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا نہیں، ہمارے قریشی ہیں اپنے، اس میں ہمارے اپنا ایک قبیلہ ہے بنو ہاشم، ان میں کے ہیں، سامنے ہی پیدا ہوئے ہیں، سامنے ہی پلے بڑھے ہیں۔ اخلاق کیسا ہے؟ اب کیا کہے اخلاق کیسا ہے؟ وہ تو اس کا منہ بھی نہیں تھکتا تھا صادق اور امین کہتے ہوئے، اس کی امانتیں بھی ادھر ہی ہیں۔ تو خاموش ہو جاتا ہے۔ نجاشی کہتا ہے کہ پیروکاروں میں کون لوگ زیادہ ہیں، امیر یا غریب؟ کہتا ہے غریب، نادار، پسے ہوئے، وہ زیادہ ان کے پاس دوڑ دوڑ کے جاتے ہیں۔ وہ کیوں؟ محبت کرتے ہیں۔ تو اچھا، محبت کرتے ہیں، محبت تو بہت اعلیٰ صفت ہے۔ محبت صرف غریبوں سے کرتے ہیں؟ نہیں، محبت تو سبھی سے کرتے ہیں، یتیموں سے بھی کرتے ہیں، غریبوں سے بھی کرتے ہیں، ہر کمزور سے کرتے ہیں۔ تو ان کے دین کی طرف کمزور لوگ زیادہ دوڑ دوڑ کے جا رہے ہیں۔ ہاں جی۔ پھر اس نے سوال کیا کہ کاروبار میں، لین دین میں، ہمسائیگی میں، رشتہ داری میں، کیا یہ ساری باتیں تم جانتے ہو، تمہارے سامنے ہوتی ہیں؟ اس نے کہا ہاں بادشاہ، ہمارے سامنے پیدا ہوئے، پلے بڑھے، تجارت ہوئی، شادی ہوئی، بچے ہوئے، کئی زمانے سے، 40 سال سے جانتے ہیں، کبھی جھوٹ بھی بولا ہے۔ اب ابو سفیان کے اپنے الفاظ ہیں کہ اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ جو میرے ساتھ میرے اپنے ساتھی اور رشتہ دار اور قافلے والے ہیں یہ مجھے وہیں سب کے سامنے جھوٹا کر دیں گے، تو میں اتنا سا جھوٹ تو بول دیتا کہ ہاں، لیکن میری جرت نہیں ہوئی، میں نہیں کہہ پایا۔ میں نے کہا نہیں، جھوٹ تو نہیں بولتے ہیں، تجارت میں بھی بہت ایماندار، امانت دار بھی ہیں، ایماندار بھی ہیں، سچ بھی بولتے ہیں، ہمدردی بھی کرتے ہیں، غریب نادار لوگوں کا دھیان بھی کرتے ہیں، سخی بھی ہیں، سمجھدار بھی ہیں۔ اب ابو سفیان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ وہ ان میں سے کسی ایک بات کی نفی کرے۔ تو بادشاہ پوچھتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ کبھی تجارت میں، کبھی لین دین میں، کبھی ہمسائیگی میں کسی کے اوپر جھوٹ بولا؟ تو کہتے ہیں نہیں بولا۔ تو کہ جو بندوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا وہ رب کے اوپر جھوٹ کیسے بولے گا؟ وہ اللہ پر جھوٹ کیسے بولے گا؟ وہ آپسی لین دین میں کبھی بے ایمانی نہیں کرتا، وہ دین میں اور اللہ میں کیسے کرے گا؟ ابو سفیان منہ لٹکا کر واپس چلا آیا، ناکام و نامراد۔ عزیزان گرامی، مسجد نبوی میں ایک چبوترا تھا، ایک صفہ، اس پر وہ صحابہ رہتے تھے جو اپنا گھر بار چھوڑ آئے تھے، آپ کے ملفوظات کو سنتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رہن سہن دیکھتے، صبح شام آنکھوں میں آپ کو بیٹھاتے، آپ کی ایک ایک بات کو نوٹ کرتے، باری باری دن میں جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹ کر لاتے، اس سے روزی حاصل کرتے۔ یہ 70 کے قریب صحابہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنی ذمہ داری بنا کر آپ نے ہمیشہ ان کا خیال کیا، کبھی کچھ پکتا تو پہلے ان کے کھانے کو جاتا، کہیں سے کچھ آتا پہلے انہیں تقسیم کیا جاتا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھک جاتی تھیں، تو ایک مرتبہ پتہ چلا کہ مال غنیمت میں، جنگ احزاب کے بعد کا واقعہ ہے کہ غنیمت ہے، لونڈیاں بھی ہیں، تو کیوں نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
یہ طلب کیا جائے کہ ایک لونڈی، ایک کنیز، ایک غلام دے دیں، گھر کے کاموں میں مدد کر دیں. تو جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک لونڈی کے لیے درخواست کرتے ہیں. تو آپ اپنی بیٹی کو ان کے ہاتھ تھام لیتے ہیں، ان کے ہاتھ دیکھتے ہیں، ہاتھوں پہ گٹے پڑے ہیں اور پانی بھرنے کے مشک اٹھا کے چلنے سے کمر میں داغ پڑے ہیں. ہاتھ دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احساس ہو جاتا ہے کہ بیٹی بہت تھک جاتی ہوں گی، بہت مشکل ہوتا ہوگا گھر کے بچوں کے سب کام خود کرنے کا. لیکن انہیں یہ کہہ کے واپس بھیج دیتے ہیں، فاطمہ ابھی صفہ کے اہل صفہ کا رہن سہن کا انتظام نہیں ہو سکا، پہلے میں ان کو دے لوں، ان کو میں صحیح سے کھانا پینا رہنا سہنا مہیا کر دوں، اس کے بعد میں آپ کو کنیز ضرور دے دوں گا. تب تک کے لیے آپ تسبیحات پڑھ لیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. اب یہ محبت اصحاب سے ہے، اور ان کی اصحاب سے محبت اتنی کہ اپنی بیٹی کی تکلیف کو اور بیٹی کو تکلیف برداشت کرنے کی نصیحت فرما کے تسبیحات سکھا کر بھیج دیا، اور اصحاب صفہ کے رہن سہن کے انتظامات پورے کرنے میں لگ گئے. بیوی سے بڑھ کر عزیزان گرامی کوئی انسان کی اندرونی کمزوری سے واقف نہیں ہوتا. بیوی سے بڑھ کر کوئی آپ کو، آپ کی شخصیت کو اندر تک نہیں جانتا. اس میں حیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت ایک معجزے کی حد تک ہے کہ آپ پر ایمان لانے والے سب سے پہلی آپ کی بیوی ہیں. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا 15 برس تک آپ کی رفاقت میں زندگی گزار چکی ہیں. جب آپ نبوت کا اعلان فرماتے ہیں تو سب سے پہلے جو آپ پر ایمان لاتی ہیں وہ آپ کی اپنی بیوی ہیں، کیونکہ انہیں ایک لمحہ نہیں لگتا یہ فیصلہ کرتے ہوئے کہ آپ جو فرما رہے ہیں سچ فرما رہے ہیں. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت گھبرا کر تشریف لاتے ہیں تو سب سے زیادہ تسلی بھی یہ خاتون دیتے ہوئے یہ فرماتی ہیں، سیدہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ مہمانوں کی عزت کرتے ہیں، آپ سچ بولتے ہیں، آپ غریبوں کا خیال کرتے ہیں، آپ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. ان الفاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے انتہا تسلی ہوتی ہے. اور عزیزان گرامی اس دنیا کا کوئی شوہر ایسا نہیں ہے جو اپنی بیویوں کو اس بات کی اجازت دے کہ میری ہر عادت، میرا ہر عمل کھول دو، دوسروں کے سامنے بیان کر دو. ایک رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے سوا. آپ کی 11 بیویاں تھیں اور 2 اس کے علاوہ ایک بیوی جس نے طلاق لے لی اور ایک آزاد کردہ لونڈی. تو یوں سمجھیے کہ 13 بیویاں، 13 میں سے 12 کے ساتھ تو آپ نے زندگی گزاری ہے، اور آپ نے ان سب کو یہ فرما دیا کہ مجھ میں جو بھی دیکھو اسے برملا بیان کر دو، مجھے جو کہتے سنو، مجھے جو کرتے دیکھو، تم سے جو بھی سوال کرے جواب دے دو. اس اخلاقی وثوق کی، اس اخلاقی اعتماد کی مثال پوری کائنات میں نہیں ملتی. اسی طرح ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک صحابی نے آ کر سوال کیا، ام المومنین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ تو سیدہ فرماتی ہیں، تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کانا خلقہ القرآن. ان کا اخلاق سراسر قرآن تھا. مطلب یہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو جو اخلاقیات بتائی ہیں، جس جس بات کو، جس جس عادت کو، جس جس صفت کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے، آپ سراپا انہی صفات کا مجسمہ تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
اس قدر چن کے اخلاق عطا فرمائے۔ اللہ کی اپنی دو صفات ہیں، سورہ حج میں ہے ان اللہ بالناس رؤوف، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ انسانوں پر بہت مہربان ہے، بہت نرم ہے، بہت رحمتیں لٹانے والا ہے، ہمیشہ رحمتیں کرنے والا ہے۔ رحیم بہت بڑا لفظ ہے عزیزان گرامی، اور اس بہت وسعت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے لیے وہی الفاظ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے لیے، اللہ نے اپنی صفات بتائی ہیں، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ رسول جو تمہارے اپنے بیچ سے آئے ہیں، تمہارے ہی قبیلے کے، تمہاری ہی قوم کے بشر ہیں، یہ انہیں بہت دکھ پہنچتا ہے، انہیں تکلیف ہوتی ہے اگر یہ تمہیں تکلیف میں دیکھ لیں۔ یہ اس بات پر بہت حریص ہیں کہ سارے انسان ایمان کی طرف آ جائیں، اور جو ایمان والے ہیں، مومن ہیں، ان کے لیے تو یہ رؤوف ہیں، رحیم ہیں، ان کے لیے تو یہ بہت، یعنی رؤوف جو ہے یہ رأفت کا مبالغہ ہے، نرمی کا، نرم دلی کا، رحمت کا انتہائی مبالغے کا لفظ ہے رؤوف، رأفت والا۔ اس قدر نرمی ہے، اس قدر محبت ہے، محبت والا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت امت کے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی دو صفات کے ساتھ انہیں جوڑتے ہوئے بتایا کہ مومنوں کے لیے تو ان کا دل محبت سے لبالب بھرا ہے، اور رحمت ہمیشہ ان کے اندر ان کی ابل رہی ہے مومنوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتوں کا سایہ رکھے۔ عزیزان گرامی، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رؤوف الرحیم کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ کل گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔